बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की चार बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब की जुबानी सुनेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो है वो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ईरान के मजीद दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया है। इस दौरान फजाई जंग में कितना नुकसान हुआ और इस वक्त सरहदों की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान में तमाम परवाजों की कड़ी निगरानी की जा रही है। सिस्टम हाई अलर्ट है। आला सतह का फौजी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। 3 सरहदों पर रेड अलर्ट कर दिया गया है और फजाई मार्के की इतला जो है वो भी आ रही है। पूरी दुनिया में पाक अफवाज का डंका जो है वो बज गया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और पाक ईरान बॉर्डर की सूरत हाल के हवाले से इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर जो है वो DGISI और आर्मी चीफ के मुतालिक एक हैरान कुन खबर सामने आ रही है। एक हैरान कुन वाकया हुआ है। उस वाकये का ताल्लुक जो है वो इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इस वाकये के 4 मजीद किरदार कौन से हैं, ये आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो अडयाला जेल में इमरान खान से एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में 41 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। इमरान खान को 2 हैरान कुन ऑप्शंस जो है वो दी गई हैं। इन ऑप्शंस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है और अब इस सूरत हाल में इमरान खान का क्या अहम पैगाम जो है वो सामने आ रहा है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम खबर जो है शेर अफजल मरवत के मुतालिक इमरान खान साहब का एक अहम फैसला सामने आ चुका है। पार्टी के चेयरमैन के मुतालिक क्या एक नया ट्विस्ट आया है और शेर अफजल मरवत की एक वीडियो वायरल हुई है। वो वीडियो क्या है, इस मामले पर सदर जो आरिफ अलवी हैं उनका क्या जवाब सामने आया है और शेर अफजल मरवत इस वक्त कहां मौजूद हैं, कौन से 2 बहुत बड़े दावे शेर अफजल मरवत के मुतालिक किए जा रहे हैं, इसकी अंदरूनी कहानी भी राजा साहब से जानेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी अहम खबर पर बात कर लेते हैं। आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो है वो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ईरान के मजीद दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया है। इस दौरान फजाई जंग में कितना नुकसान हुआ है, इस वक्त फजाई सरहदों की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में तमाम परवाजों को जो है वो उन पर कड़ी निगरानी की जा रही है। सिस्टम हाई अलर्ट है। आला सतह का फौजी इजलास तलब कर लिया गया है और पाकिस्तान की सरहदों पर रेड हाई अलर्ट कर दिया गया है और एक और फजाई मार्के की इतला भी आ रही है। पूरी दुनिया में पाक अफवाज का डंका बज चुका है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, पाक ईरान बॉर्डर की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से राजा साहब से जानेंगे। लेकिन पहले खबर की तफसील आपको बता दें। खबर कुछ यूं है कि ईरान में निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। पाक फौज ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी हैं। पाकिस्तान में जो हमला ओवर ड्रोन्स, रॉकेट और दीगर हथियारों से कार्रवाई की गई है, ISPR का ये कहना है। साथ ही साथ ISPR का ये भी कहना है कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने ईरान के इलाके सिस्तान में किए जाने वाले हमले पर वजाहत दी है। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान ने हमला ओवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयां की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया है और इस ऑपरेशन का नाम मिर्ग पर रखा गया था। ISPR का कहना है कि निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह दहशतगर्दी की कार्रवाई के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। मजीद ISPR का यह भी कहना था कि पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। ये पनाहगाहें बदनाम जमाना दहशतगर्द दोस्ता अर्फ, चेयरमैन हुजर उर्फ सोगत, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ
وزیر سے بھی استعمال کرتے رہے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کے بارے میں ہمارا عزم غیر متنازل ہے۔ عوام کی مدد سے پاکستان کے تمام دشمنوں کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے دو پڑوسی برادر ممالک سے بات اور تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہمسایہ برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت اور تعاون کو سمجھداری سمجھا جاتا ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے اور اس کے اندرونی کہانی کیا آ رہی ہے، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، اس بار ایک ایرانی طیارہ مبینہ طور پر گرانے کے متعلق، ایک ایرانی پائلٹ کو مبینہ طور پر کیپچر کرنے کے متعلق سوشل میڈیا پر ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کچھ اس حوالے سے ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں۔ اس معاملے پر بات کرتے ہیں، مبینہ طور پر جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے دو جو بڑی بریکنگ نیوز اس وقت پاک ایران فضائی مارکے کے حوالے سے آئی ہیں، یہ دونوں بریکنگ نیوز پہلے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ان سے جڑی کچھ فوٹیجز ایسی ہیں جو کہ مصدقہ ہیں، اور ان فوٹیجز سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں پاکستان نے ایران کے اندر کہاں پر کارروائی کی، اور جو ایران نے ایک پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، تو وہ کارروائی اصل میں کہاں ہوئی تھی۔ اب اس کے اندر ایک انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسی ہے، اس نے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے، اور اس انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ جو ایران نے پاکستان کے اندر میزائل حملہ کیا تھا اور جو ڈرون حملہ کیا تھا، اس کے متعلق پہلے معلومات سامنے نہیں آئی تھیں، لیکن اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ حملہ اصل میں جو صوبہ بلوچستان کا شہر ہے پنجگور، اس کے قریب سبز کوہ میں کیا گیا۔ یہ بنیادی طور پر ایک پیچیدہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے۔ اب اس کے بعد اسی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے، جو بڑی کریڈیبل نیوز ایجنسی ہے، اس نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر پنجگور میں اور جو کیچ کا علاقہ ہے، یہاں پہ ایران کارروائیاں کرتا رہا ہے، لیکن ان کارروائیوں کی شدت جو ہے وہ کچھ مختلف تھی، اور پھر 2017 میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ایران کی اسی طرح کی ایک غیر قانونی کارروائی میں ایک ایرانی ڈرون طیارہ 2017 میں مار گرایا تھا۔ لیکن اب پاکستان نے جو کارروائی کی ہے، اور اس وقت جو پاکستان کے 3 بارڈرز کے اوپر ریڈ الرٹ ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی دلچسپ اور بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایئر سرویلنس کے 2 بڑے جدید سسٹم ہیں۔ ان میں سے ایک سسٹم تو ایسا ہے جو کہ پاکستان نے سویڈن سے لیا تھا، عام طور پر اس کو سیب یا ساب سسٹم کہتے ہیں، اور یہ جو سسٹم ہے یہ پاکستان ایئر سرویلنس کے لیے استعمال کرتا ہے بھارت کے ساتھ جو بارڈر ہے۔ یہ دنیا کے اندر جدید ترین ایئر سرویلنس سسٹم سمجھا جاتا ہے، اور جس وقت پاکستان نے ابھی نندن کا طیارہ گرایا تھا پاکستان کی بہادر افواج نے، تو اس وقت بھارت اتنا اریٹیٹ ہوا تھا کہ اس نے سویڈن میں احتجاج کیا تھا کہ پاکستان کو یہ ایئر سرویلنس سسٹم کیوں فروغ کیا گیا، اور یہ ایک طرح سے اعتراف شکست تھا کہ ہاں پاکستان نے بھارت کا طیارہ جو ہے وہ مار گرایا، اور پھر بھارت پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکا۔ ایک ہمارے پاس جدید ترین ایئر سرویلنس سسٹم ہے جو کہ ہم نے چین سے لیے ہیں، لیکن جہاں ہمارے ہوسٹائل بارڈرز ہیں، ہم وہاں پر سویڈن سے لیے گئے زیادہ قابل اعتماد جو جدید ترین ایئر سرویلنس سسٹم ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کی حدود میں آنے والے میزائلز کو، یا پاکستان کی حدود میں آپ یہ کہہ لیں کہ فضائی خلاف ورزی ہو تو اس کو بڑی مستعدی کے ساتھ ڈیٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں جو ایک بڑی خبر آئی ہے برطانوی تھنک ٹینک نے جو شیئر کیا ہے، جو ظاہر ہے کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر نہیں چلی، تو اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے ایران کے جو سرحدی گارڈز ہیں یہ 2-3 مرتبہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے، لیکن یہ پاکستان کی حدود میں زیادہ اندر داخل نہیں ہوتے تھے اور فوراً واپس چلے جاتے تھے، اور 1-2 مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایرانی میزائل پاکستان کی سرحد کے کچھ اندر آ کے گرے، لیکن یہ جو دونوں ممالک کے درمیان واقعات ہو رہے تھے یہ سرحدی علاقوں میں ہو رہے تھے، اس لیے کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ کیا مختلف ہوا؟ اس مرتبہ یہ مختلف ہوا کہ ایران نے یہ جو نام نہاد
سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کی جو کہ ایک مس ایڈونچر میں بدل گیا۔ اس میں ایران کے یہ جو پاسداران انقلاب ہیں نام نہاد، انہوں نے اس طرح سے ظاہر کرنا شروع کر دیا بالکل جیسے نریندر مودی نے ایک نیریٹو بنانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے میڈیا کے اوپر بڑے فخر سے یہ بیانات جاری کرنا شروع کر دیے کہ پاکستان کے اندر ایک ہم نے سرجیکل سٹرائک کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو پاکستان نے واپس جواب دیا ہے اور اب مزید اس وقت فضائی مارکے میں رائٹ ناؤ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی دو بڑی بریکنگ نیوز آئی ہیں۔ یہ بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ کوئکلی شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ پاکستان نے جو پہلا جوابی حملہ کیا، پہلا جوابی حملہ، اگلے حملے کے متعلق بھی بتاتے ہیں، جو پہلا جوابی حملہ کیا یہ ایران کے صوبے سیستان میں، یہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر یہ فضائی حملہ تھا، اور اب اس بات کی خود ایران نے تصدیق کر دی ہے کہ اس کے اندر 7 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جو ڈپٹی گورنر جنرل ہیں سیستان کے علی رضا، انہوں نے ان حملوں کی یعنی پاکستان کے سرجیکل سٹرائک کی تصدیق کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو 7 دہشت گرد مارے گئے ہیں یہ ایرانی شہری نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تصدیق کر دی گئی کہ یہ BLA کے دہشت گرد تھے۔ پاکستان کا جو سٹینس ہے، پاکستان کا کامیاب سرجیکل سٹرائک، اس کو مان لیا گیا۔ اس کے بعد اب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ صبح 4:05 پر کیا ہوا۔ یہ بڑی زبردست خبر ہے۔ جیسے پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی طیاروں کے خلاف کارروائی کی تھی بھارت کی فضائی حدود کے اندر داخل ہو کے، تو اب ایران کی جو خود سرکاری نیوز ایجنسی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ایران کے جنوب مشرقی صوبہ سیستان میں پاکستان نے جو سرجیکل سٹرائک کیا یہ صبح 4:05 پر کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ایران کی نیوز ایجنسی کی جانب سے کہ اس سرجیکل سٹرائک کے متعلق اس وقت پتہ چلا جب یہاں پر کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، یعنی پاکستان نے سرجیکل سٹرائک کر دیا، 7 دہشت گرد مار دیے، لیکن ایران کو پتہ ہی نہیں چلا، ایران کی یہ جو نام نہاد دفاعی فورسز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور پاکستان نے 7 دہشت گرد مار دیے۔ پاکستان کے یہ جو سرجیکل سٹرائک تھا یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ تھا، اتنا ویل پلانڈ تھا کہ ایران کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اب اس میں ایک اور جو بریکنگ نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا کہ صرف 2 افراد زخمی ہوئے، لیکن اب جو برطانوی نیوز ایجنسی ہے رائٹرز، اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا یہ جو سرجیکل سٹرائک تھا اس میں 7 نہیں بلکہ 9 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، یعنی 9 دہشت گردوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ لیکن اب رائٹ ناؤ کیا ہو رہا ہے، یعنی جس وقت پاکستان کی 3 سرحدوں پر ریڈ الرٹ ہے، پاک فضائیہ کے طیارے اس وقت فضا میں موجود ہیں، اور پاکستان کے تمام ایئر بیسز پر، پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر اس وقت ریڈ الرٹ ہے۔ فوجی قیادت کا اعلیٰ ترین اجلاس، ایران ہمارا ایک برادر ملک، کبھی بھی پاکستان ایران کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا تھا، اب بھی پاکستان اور ایران برادر ملک ہیں، کبھی بھی کشیدگی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک جو ایکٹ کیا گیا ایران کی جانب سے، اب اس کا جواب پاکستان کو اس لیے دینا پڑا کہ اگر پاکستان اس کا جواب نہ دیتا تو کل افغانستان بھی پاکستان کے اندر اسی طرح سرجیکل سٹرائک کرنے کی کوشش کرتا اور بھی ملکوں کو ہلہ شیری ہو جاتی۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کے لیے بھی اور ایک خود کو منوانے کے لیے بھی کہ ہم کتنی بڑی دفاعی قوت ہیں، اگر ہم انڈیا کے خلاف اتنا بڑا سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایران کوئی انڈیا جیسی بڑی کوئی دفاعی قوت تو نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے اندر جو ایک اور بڑی خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ فوج نے یعنی پاک فوج نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور حملے کے متعلق بیان جاری کر دیا ہے، اور پاک فوج نے یہ بتایا ہے کہ 18 جنوری کو ایران کے اندر ہم نے کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور اس حملے کا ہدف وہ عناصر تھے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے تھے۔ اس کے بعد BBC نے بھی ایک سٹوری کیا بڑی انٹرسٹنگ، وہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب پاک فوج نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ جو سرجیکل سٹرائک کیا گیا اس میں ڈرون، راکٹ میزائل اور گولہ بارود استعمال کیے گئے،
جبکہ پورا انشور کیا گیا کہ اس میں کوئی عام شہری جو ہے ایران کا وہ جاں بحق نہ ہو، کیونکہ ایران میں بھی مسلمان بستے ہیں، پاکستان میں بھی مسلمان بستے ہیں، عام شہری مسلمان ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، عام شہریوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فوج نے ایک اور انٹرسٹنگ بیان جاری کیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آپریشن کیا گیا ہے یہ ٹھوس انٹیلیجنس، اس کو جیسے پاکستان کے اندر آئی بی اوز کیے جاتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، تو یہ ٹھوس انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کیا گیا آپریشن ہے، اور اس میں 4 دہشت گردوں کے نام بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے دوستہ عرف چیئرمین، ایک ہے بجر عرف سوگات، ایک ہے ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف ورزی اور دیگر دہشت گرد یہ ٹھکانے استعمال کر رہے تھے۔ تو یہ 7 جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فوج نے ایک اور بڑا برادرانہ، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور ایران کو ایک برادرانہ مشورہ بھی دیا ہے، اور ایک بہت ہی وائز موو بھی کیا ہے، کیونکہ فوج نے یہ کہا ہے کہ دونوں ہمسایہ برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ مسائل بات چیت اور تعاون کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور دوسری جانب جو سیستان کے یعنی صوبہ سیستان کے جو حکام ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کارروائی ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر جو نام نہاد سرجیکل سٹرائک تھا اس میں عام شہری نشانہ بن گئے تھے، لیکن یہاں پر ایک ایرانی پائلٹ کو کیپچر کرنے کے متعلق، مبینہ طور پر کیپچر کرنے کے متعلق، یا ایک ایرانی طیارہ مار گرانے کے متعلق سوشل میڈیا پر کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جب بھی اس قسم کی ظاہر ہے کہ ایک جنگی صورتحال ہوتی ہے تو کچھ پرانی ویڈیوز بھی وائرل ہو جاتی ہیں، کسی اور مقامات کی ویڈیوز بھی وائرل ہو جاتی ہیں، ان کو بنیاد بنا کر اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی 2-3 ویڈیوز اس وقت وائرل ہیں، اور ان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے مبینہ طور پر ایران کا کوئی طیارہ مار گرایا جو کہ پاکستان کے سرجیکل سٹرائک کے بعد دوبارہ پاکستان کے اندر کارروائی کے لیے آ رہا تھا۔ لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک جس وقت ہم آپ سے یہ لائیو مخاطب ہیں اب تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ یہ ویڈیوز کسی اور علاقے کی ہیں، پرانی ویڈیوز کو دوبارہ وائرل کیا گیا ہے، اور اس وقت بھی پاکستان اور ایران کے درمیان بہت سے قوتوں کی خواہش ہوگی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان یہ اختلافات بڑھیں، لیکن بہرحال ایران نے ایک غلطی کی، ایک بھیانک مس ایڈونچر کیا، اور اس کا نتیجہ اب ایران کو بھگتنا پڑا ہے، اور پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کی افواج نے ایک بڑا کامیاب، بڑا پریسائز قسم کا جوابی سرجیکل سٹرائک کیا ہے۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب کی زبانی ہم سنیں گے۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے متعلق ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایک اہم واقعہ ہوا ہے جس کا براہ راست تعلق عمران خان، نواز شریف اور شہباز شریف سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کا تعلق مریم نواز سے بھی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے، اس کی اندرونی کہانی راجہ صاحب سے جانیں گے، اور 31 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور اس واقعے کے 4 مزید کردار اور کون سے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ دوسری بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے، کون سی یہ کہانی ہے، کون سا یہ واقعہ ہے جس کا براہ راست تعلق عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سے ہے، اور 31 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے، ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ عمران خان صاحب سے بھی جڑا ہوا ہے، اسی واقعے کا تعلق نواز شریف سے بھی ہے، اور یہ واقعہ براہ راست مریم نواز سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ایک تصدیق شدہ خبر اور ایک تصدیق شدہ واقعہ ہے، یہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن پہلے چیئرمین پی ٹی آئی کے موبائل فون کے متعلق جو بڑی مسٹیریس خبر آئی ہے، جو بڑی پراسرار خبر آئی ہے، یہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس خبر سے جڑی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تہلکہ مچائے ہوئے ہے، لیکن پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اس خبر کو نشر نہیں کیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ موبائل کا قصہ کیا ہے۔ اب یہ جو پوری خبر ہے اس کے اندر 5 ویگو ڈالوں کی ایک آپ کہہ لیں فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد اب پتہ یہ چلا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے 2 موبائل فون جو ہیں ان کو چوری کیا گیا۔ ان میں سے ایک کی جو لوکیشن ہے یہ چیک کروائی گئی جیو فینسنگ کر کے، اور جیو فینسنگ کر کے جب یہ لوکیشن چیک کروائی گئی تو اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے سیکٹر E11،
یہ نسبتاً ایک نیا سیکٹر ڈیولپ ہوا ہے، بہت نیا بھی نہیں ہے لیکن باقی سیکٹرز کی نسبتاً ایک نیا یہ علاقہ ہے، اور یہاں پر E11 کے سبرز میں کچھ ایسی بستیاں بھی ہیں جہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ بڑا کرائم ہے۔ ویسے E11 ایک اچھا سیکٹر سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی لوکیشن آئی ہے اور یہ اب انکشاف کیا ہے خود چیئرمین PTI بیرسٹر گور خان نے، لیکن اس پوری صورتحال میں سپریم کورٹ سے بھی عمران خان صاحب اور PTI کے انتخابی نشان بلے کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے، کیونکہ بیرسٹر گور نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پارٹی امیدواروں کی جو فہرست تھی یہ اپ ڈیٹ کر دی ہے، انتخابی نشانات کو بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، ان امیدواروں کے لیے انتخابی مہم چلائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالت پر تحفظات کے باوجود بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے ایک نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے، اور پھر انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ ان کے گھر سے کچھ کاغذات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ اب جو آپ نے بات کی آرمی چیف اور DG ISI سے جڑے واقعے کے متعلق، تو اس سے جڑا ایک کلپ اگین اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن پاکستان کے مرکزی جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا۔ اب یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے جب مریم نواز نے آج کے دن میں یہ بیان دے دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک غیر ملکی قوت سے مل کر ریاست مخالف اور فوج مخالف اقدامات کیے، اور پھر یہ بھونڈا الزام لگایا کہ چونکہ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی ہدایات کی تھیں اس لیے عمران خان صاحب کو تاحیات نااہل کرنا چاہیے اور ان کی پارٹی کو ہمیشہ کے لیے کالعدم کرنا چاہیے۔ تو اب اس پوری صورتحال میں ایک اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ کے حوالے سے میں ایک واقعہ مختصراً 2 لائنز میں اپنے ویورز کو سنا دوں کہ ایک اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، DG ISI بھی موجود تھے، اور پورے آپ یہ کہہ لیں کہ فوجی قیادت موجود تھی۔ اس اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف کے لیے، مریم نواز کے لیے، شریف خاندان کے لیے، اور یہاں موجود جو باقی دیگر جنرلز تھے انہوں نے ان کے لیے ریاست مخالف، فوج مخالف الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ کہا تھا کہ یہ ریاست مخالف اور فوج مخالف عناصر ہیں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہر مرتبہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے فوج اور ریاست کے خلاف جو ہے وہ کیمپین کرتے ہیں۔ تو جن کو سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف، جنرل باجوہ، ان سب نے فوج مخالف، ریاست مخالف کہا ہو، اگرچہ جنرل باجوہ نے ڈیل کے تحت ان کو دوبارہ مسلط کر دیا، تو یہ مریم نواز کس منہ سے عمران خان صاحب پر اس طرح کے بھونڈے الزامات لگا رہی ہیں؟ آج کی تیسری بڑی بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں 41 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ عمران خان کو 2 حیران کن آپشنز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، ان آپشنز پر عمران خان نے کیا جواب دیا ہے، اور اب اس صورتحال میں عمران خان کا کیا اہم پیغام اڈیالہ جیل سے باہر آیا ہے، اس کی اندرونی کہانی ہم جانیں گے راجہ صاحب کی زبانی۔ لیکن پہلے آپ کو خبر کی تفصیل بتا دیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید بھی عام انتخابات سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کو ٹکٹ بھی واپس کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں PTI رہنما مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے وکیل نے بتایا کہ مراد سعید نے پارٹی کو ٹکٹ واپس کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اعظم سواتی جو ہیں وہ بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں، ٹکٹ بھی واپس کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اپیلیٹ ٹریبیونل نے درخواست گزار کی جو اپیل ہے وہ تکنیکی گراؤنڈ پر خارج کیا تھا۔ ٹریبیونل اس وقت غیر فعال ہے، اس لیے اس کیس کو واپس بھیج بھی دیں تو کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ پشاور ہائی کورٹ نے مزید سماعت کیے بغیر مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست نپٹا دی ہے۔ راجہ صاحب اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین صاحب کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار عمران خان صاحب اور ایک طاقتور شخصیت کے متعلق بھی اڈیالہ جیل سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اڈیالہ جیل میں کیا حیران کن اور دلچسپ منظر دیکھنے کو ملا، ایک صحافی نے اس کا جو آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے وہ بھی کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ایک ویڈیو جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی ویڈیو ہے جو اس وقت وائرل ہے وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ چھینا، اس کے رد عمل پر مبنی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اور یہ ویڈیو کراچی کے حلقہ NA 242 سے سامنے آئی ہے،
یہاں ایک بہت بڑی ریلی نکلی ہے اور NA-242 کا جو انتخابی سروے سامنے آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار کو باقی تمام جماعتوں پر 17% تک ابھی برتری حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حلقہ بھی تحریک انصاف جیتے گی۔ لیکن یہاں پر کوئکلی جو تحریک انصاف نے فوج کے متعلق بیان جاری کیا ہے وہ میں کوئکلی بتا دیتا ہوں، کیونکہ پاک ایران کشیدگی کے معاملے پر نون لیگ نے ایک بڑی زہریلی کیمپین شروع کر دی تھی تحریک انصاف کے خلاف۔ لیکن اب عمران خان صاحب اور PTI نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ پاک فوج نے ایرانی حدود میں جو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے یہ پاکستان کا اور پاک فوج کا استحقاق تھا، اور پاکستان کی دفاعی افواج کا حق ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے ہر قسم کا جو ایک جوابی کارروائی ہے اس کا آئینی، قانونی، اخلاقی استحقاق پاک فوج رکھتی ہے، اور پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور سلامتی سب سے مقدم ہے۔ یعنی اس موقع پر جب نون لیگ اس کشیدگی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے بغیر ifs اینڈ بٹس کے، وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس، جو اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، یہی فرق ہے نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان۔ لیکن یہاں پہ آپ کو جو ایک طاقتور شخصیت اور عمران خان صاحب کے متعلق اہم خبر آئی ہے، یہ خبر کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ایک صحافی نے کیا دیکھا جیل کے اندر یہ بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں۔ اب ایک تو عمران خان صاحب کا اس شخصیت سے ملاقات کے بعد ایک اہم پیغام سامنے آ گیا ہے۔ اس پیغام میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے، کیا ہم ہمیشہ غلام رہیں گے؟ میں جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آزاد رہیں گے یا غلام رہیں گے۔ قوم کو بتا دو کہ عمران خان جب تک زندہ ہے لڑتا رہے گا۔ 8 فروری کو آپ پاکستان کے اندر ایک عجیب اور بدلا ہوا سما دیکھیں گے اور ایک نیا پاکستان دیکھیں گے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام سامنے آیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاکستانیوں، اب آپ سب میری ٹیم ہو، آپ نے گھر گھر جا کر لوگوں کو حقیقی آزادی کا شعور دینا ہے، کیونکہ یہ آپ اور آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک صحافی نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کا جو مرائل تھا وہ بڑا ہائی تھا، عمران خان صاحب کا جو چہرہ تھا وہ چمک رہا تھا، اور عمران خان صاحب کے چہرے پر کوئی اضطراب اور پریشانی نہیں تھی۔ اور عمران خان صاحب نے آخری جو میسج دیا وہ یہ تھا کہ ان کو 2 آپشن دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے دونوں آپشن مسترد کر دیے۔ وہ کسی صورت کسی بھی حلقے کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ صرف اپنے رب کے حضور جھکتے ہیں اور قوم کو بھی کسی اور کے آگے نہیں جھکنے دیں گے۔ آج کی چوتھی بڑی اہم خبر جو ہے وہ شیر افضل مروت کے متعلق آ رہی ہے۔ شیر افضل مروت کے متعلق عمران خان صاحب کا کیا اہم پیغام اور اہم فیصلہ سامنے آیا ہے؟ پارٹی کے چیئرمین کے متعلق کیا ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے؟ اور شیر افضل مروت کی ایک ویڈیو کیسے وائرل ہو گئی ہے؟ اسی معاملے پر صدر عارف الوی کا کیا جواب سامنے آیا ہے؟ شیر افضل مروت اس وقت کہاں موجود ہیں اور ان کے متعلق کیا بہت بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ یہ دعویٰ کیا ہے، اس کی اندرونی کہانی ہم راجہ صاحب سے جانیں گے، لیکن پہلے خبر بتا دیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے پارٹی کے چیئرمین شپ سے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ حامد خان PTI کے چیئرمین بننا چاہتے تھے، میں نے مخالفت کی، اس لیے وہ میرے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رؤف حسن، شریف شاہین اور حامد خان تینوں ایک ہی گروپ کا حصہ ہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ عمران خان بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین بنانا چاہتے تھے۔ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان سمیت چاہتے تھے کہ میں بانی چیئرمین PTI عمران خان کا فیصلہ اس رات قوم کو نہ بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ یہ سب گیم ہے اور یہ اپنے حق میں یہ سب کر رہے ہیں، تب میں نے باہر پریس کانفرنس میں میڈیا کو وہ بتایا جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا فیصلہ تھا۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا یہ کیا کہانی ہے، کیا دعویٰ جو ہے وہ شیر افضل مروت کے متعلق کیا جا رہا ہے، اور صدر عارف الوی کا جو ایک ہے ان کا کیا سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے؟ ہمارے ناظرین سے آپ کیا اندرونی کہانی شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار شیر افضل مروت کی ایک اور ویڈیو اس وقت وائرل ہے۔ شیر افضل مروت نے صدر عارف الوی پر اور اسی طرح رؤف حسن پر کچھ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ اپنی کیمپین کو سسپینڈ کریں
اور واپس اسلام آباد آئیں. لیکن اب اس معاملے پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے ایک اہم شخصیت نے ملاقات کی شیر افضل مروت کے معاملے پر، تاکہ یہ جو معاملہ ہے اس پر عمران خان صاحب کی گائیڈنس لی جا سکے کہ شیر افضل مروت کے معاملے پر کیا کرنا ہے، ان کی کیمپین بند کروانی ہے یا ان کی کیمپین جاری رہے گی. اب عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کے معاملے پر یہ ڈائریکٹیوز دیے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اپنی کیمپین جاری رکھیں گے، وہ پنجاب میں بھی جائیں گے، کے پی میں بھی جائیں گے، اور دوبارہ وہ سندھ میں بھی جائیں گے. اور عمران خان صاحب کا شیر افضل مروت کے متعلق یہ جو پیغام ہے یہ بیرسٹر گور خان نے پڑھ کر سنایا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ اب پارٹی کے اندر اختلافات کے معاملے پر بالکل ان کو کوئی ایسی منفی خبر نہیں ملنی چاہیے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے آن لائن جلسے کے متعلق ایک اور اہم خبر کہ ابھی سے اس آن لائن جلسے کی اتنی ہائپ ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کی بندش کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور ابتدائی اندازوں کے مطابق یہ جو آن لائن جلسہ ہے یہ پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دے گا، اور اس میں ایک ٹیلی تھون بھی ہونی ہے جس میں فنڈ ریزنگ کی جائے گی. اس میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر آ رہی ہے، اور اس خبر کے مطابق چیف جسٹس صاحب 2 دن اپنے بس چیمبر میں کام کریں گے. شاید ان پر بہت تنقید ہوئی ہے مبینہ طور پر، اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.